अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम सूरह अल-अनकबूत आयत 1 to 44 कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ़्तनून। क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि उनके सिर्फ इतना कह देने पर कि हम ईमान ले आए उन्हें छोड़ दिया जाएगा और वो आजमाए न जाएंगे। तो ईमान के नतीजे में इम्तिहान लाजिम है। ईमान और इम्तिहान या आजमाइश लाजिम व मलजूम है। ये बताया जा रहा है कि सिर्फ ईमान के इकरार, सिर्फ ईमान को ज़ुबान से अदा करने से कि हम ईमान ले आए, उनके कौल पे लोगों को छोड़ा न जाएगा, बल्कि इम्तिहान होगा। क्योंकि जब तक किसी को आजमाया न जाए उसकी हकीकत नहीं खुलती कि वो अपने दावे में, अपनी बातों में कितना सच्चा है। और किसी शख्स का ताल्लुक़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किस कदर सच्चा और दुरुस्त है वो पता नहीं चल सकता जब तक कि वो आजमाइश से ना गुज़रे। क्योंकि गैर मामूली हालात में ही इंसान की असल खुलकर सामने आती है, वरना नॉर्मल हालात में तो इंसान की असल का पता नहीं चलता। अगरचे इम्तिहान के दर्जे होते हैं और वो मुख्तलिफ होते हैं, और उसके बारे में हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा मसाइब और शदाइद में अम्बिया अलैहिमुस्सलाम होते हैं, और फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा दूसरे अफसर लोग। आदमी की आजमाइश उसके दीन के हिसाब से होती है। अगर वो दीन में पुख्ता हो तो उसकी आजमाइश सख्त होती है, वरना हल्की। और आदमी पे मसाइब का सिलसिला उस वक्त तक रहता है जब तक कि वो रूए ज़मीन पर बग़ैर गुनाह के चलता है। यानी इतने मसाइब उसको गुजारा जाता है कि उसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। इसे मिशकात शरीफ ने कोट किया है। और एक दूसरी हदीस में तिरमिज़ी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाब में इजाफ़ा मुसीबतों के साथ है। सवाब में इजाफ़ा मुसीबतों के साथ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब किसी कौम से मोहब्बत करते हैं तो उन्हें किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला कर देते हैं। फिर जो राज़ी रहता है उसके लिए अल्लाह की रज़ा है, और जो नाराज़ हो जाता है उसके लिए अल्लाह की नाराज़गी है। तो मसाइब हमारे लिए बाइस रहमत हो सकते हैं अगर हम सब्र के साथ और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा समझते हुए उनको गुजार दें, तो गुजरना तो उन्होंने होता ही है। बहरहाल यहाँ पे वाज़ेह कर दिया गया कि आजमाइश लाजिम होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, हमने उन लोगों को भी आजमाइश में डाला जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन सादिक़ुल ईमान लोगों को जानेगा और उन्हें भी जानेगा जो दावाए ईमान में झूठे हैं। फरमाया कि या जो लोग बुराइयां करते हैं वो ये गुमान कर बैठे हैं कि वो हमारी गिरफ्त से आगे बढ़ जाएंगे, यानी वो पकड़े ना जाएंगे, हम उन्हें पकड़ नहीं सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना तो बेबस है, ना कमज़ोर है, और ना ही गाफिल। फरमाया कितना बुरा हुक्म ये लोग लगाते हैं। सा मा यहकुमून।
پھر فرمایا جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی توقع رکھتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے والا ہے، لہٰذا اسے کیا کرنا چاہیے؟ اچھے کام کرتے چلے جانا چاہیے۔ فرمایا وہ بڑا سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اور جو شخص عمل صالح کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی ومن جاہد، جو اٹ موسٹ کنٹینیوس اسٹرگل کرتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور کرتا چلا جاتا ہے اینڈ تک، تو فرمایا کہ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو اس کی یہ کوشش اس کے اپنے نفس کے لیے فائدہ مند ہے، وہ اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، لہٰذا اس پہ انسان کو رونا نہیں چاہیے، بار بار اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کسی پہ احسان جتانا چاہیے۔ فرمایا کہ بے شک ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کے گناہ ختم کر دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو انہوں نے کیے ہوں گے وہ ہم ختم کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو بھی انہوں نے احسن عمل کیے ہوں گے اس کا ہم زیادہ بڑھ کے زیادہ بہتر ان کو اس کا بدلہ دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں کتنی تیاری کرتے ہیں، جب کسی اہم کام کو ہم نے سر انجام دینا ہو، بچے کی پیدائش ہو، شادی ہو، تو کتنی تیاری ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کے لیے پھر کیسی تیاری ہونی چاہیے، قلبی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی۔ اور یہ تیاری کا موقع کب ہے؟ جب تک ہماری سانس کی ڈوری چل رہی ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ملاقات کی تیاری کرنا چاہیے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے اچھے اچھے وعدے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسنہ کی نصیحت کی، ایسا برتاؤ کہ جو دیکھنے میں، اصل میں، اندر باہر سے خوبصورت ہی خوبصورت ہو، بہترین ہی بہترین ہو، اور سراسر حسن پہ مبنی ہو، سراسر احسان پہ مبنی ہو، بدلے کے طور پہ نہ ہو، بلکہ ان کی جو ہمارے لیے کوششیں ہیں، محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں، ان کی اکنالجمنٹ کے طور پہ ہو۔ فرمایا اور اگر وہ دونوں تم پہ زور ڈالیں تاکہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں، تو ان کی بات نہ مانو، فلا تطعهما، پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ایک طرف تو کہا ان کے ساتھ اتنا اچھا کرو کہ اندر باہر سے اچھا ہو، بہترین ہو، سراسر حسن پہ، احسان پہ مبنی ہو، لیکن اگر وہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی طرف لے کے چلیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں؟ الیہ مرجعکم، تمہاری واپسی تو میرے ہی پاس ہے، میرے ہی طرف لوٹ کے تمہیں واپس آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُم تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا جو بھی تم عمل کرتے رہے ہو، تو ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر ہے کہ ہم اسے واحد واحد مانیں۔ کوئی دنیا کی طاقت بھی اگر ہمیں کہتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کسی طریقے سے اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا ہے تو وہ بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ ہمارے سب سے بڑے محسن والدین ہی کیوں نہ کہتے ہوں۔ پھر فرمایا جو لوگ ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے، یعنی ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔ عمل صالح کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں کو عمل میں لانا اور انہیں اپنے عمل سے ظاہر کرنا۔ تو فرمایا کہ تم روز قیامت ہم روز قیامت انہیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کر دیں گے، صالحین میں ان کا شمار ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، بس جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انسانوں کی جانب سے آئی آزمائش کو اللہ کی عذاب کی مانند سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی لوگ اگر ان پہ تنقید کرتے ہیں یا انہیں اذیت دیتے ہیں یا انہیں کوئی سیکریفائس کرنی پڑتی ہے اپنی دنیا، تو وہ اسے عذاب الہی سمجھنے لگتے ہیں، یعنی ناقابل برداشت سمجھنے لگتے ہیں، لہٰذا پھر عوامی دین اختیار کرتے ہیں، یعنی دین اصل سے پھر جاتے ہیں۔
اور پیچھے کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اور جب مسلمانوں کو آپ کے رب کی جانب سے فتح و نصرت حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بلا شبہ تمہارے ساتھ تھے۔ کیا سارے جہان والوں کے سینوں میں جو کچھ پوشیدہ ہوتا ہے اسے اللہ خوب نہیں جانتا؟ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو دلوں کے حال بھی جاننے والا ہے، ہم اس بات کو کنسیڈر ہی نہ کریں، اور یہ تو وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اس بات کی سمجھ نہ ہو۔ فرمایا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ یقیناً ان لوگوں کو جانے گا جو صادق الایمان ہے، اور یقیناً منافقوں کو بھی جانے گا۔ یعنی آزمائش کے ذریعے سے مومن اور منافق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تمیز کر لیں گے کہ کون دعوی ایمان میں سچا اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ جو دعوی ایمان میں سچے ہوتے ہیں وہ مشکل ہو یا آسانی ہو، نفع ملے یا نقصان ملے، وہ وابستگی اختیار کرتے ہیں، وہ ہٹ کے الگ نہیں ہوا کرتے۔ فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم لوگ ہمارے راستے پہ چلو اور ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی کسی غلطی کا بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے، وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں اور یقیناً اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسرے بوجھ بھی۔ اور جو کچھ جھوٹ وہ بولتے رہے تھے قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیں قیامت کے دن ہر شخص کو اپنا بوجھ، گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہوگا۔ ہاں، جس شخص نے برائی کی طرف دعوت دی اور دوسرا اس کے برے عمل میں شریک ہو گیا تو پھر اس کو اس کے حصے کا بھی برا عمل کا حصہ اس کے پاس آ جائے گا، مینس کہ اس کی برائی کا بھی وہ شریک ٹھہرے گا اور اس کی سزا میں بھی وہ شریک ہوگا۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی مثالوں سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا تو وہ ان کے درمیان 950 سال رہے۔ پھر طوفان نے ان کی قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا اس لیے کہ وہ ظالم لوگ تھے۔ اب یہ سچے ایمان والے کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، کہ انہوں نے کامیابی کو اپنا معیار نہیں بنایا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جد و جہد کو جاری رکھا جو بھی حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہ مانی کیونکہ وہ ظالم تھے، تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار لوگوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا۔ اور اسی طرح کی ایک اور مثال وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نبی بنا کے بھیجا جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس سے ڈرو، اگر تم علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ایک طرح سے بہت خوبصورت ان کا اسوہ ہے کہ انہوں نے شرک اور نافرمانی کا سبسٹیوٹ دیا۔ کسی کو نصیحت کرنے کے لیے یہ اصول بہت اہم ہے کہ انہوں نے شرک کی جگہ انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور نافرمانی کی بجائے تقوی کی نصیحت کی۔ لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے جب انسان علم رکھتا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہو اور اپنی ذات کا بھی ادراک رکھتا ہو۔ تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا صرف بتوں کی پرستش کرتے ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ بہتان تراشتے ہو کہ یہ یعنی بت اس کے شریک ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں ہیں، بس تم لوگ اللہ سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم سب کو اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو واپسی کی جو تیاری ہے اس کے لیے دو چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔
ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی یعنی عبادت کرنا، اور دوسری اس کا شکر ادا کرنا، کیونکہ شکر بھی عبادت ہے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا تھا، اور وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری تو صرف صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعنی رسول اس لیے نہیں آتے کہ کسی کو زبردستی وہ کوئی کام اس سے کروائیں، ان کا کام کیا ہے کہ اللہ کا پیغام منوعاً انسانوں تک پہنچا دیا جائے۔ تو ہمارے پیارے رسول افضل الانبیاء افضل الرسل خاتم النبیین خاتم الرسل کیا لائے؟ قرآن اور سنت لائے، جو کہ ہم سب کی اصلاح کا بہترین اور الٹیمیٹ سورس ہے، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں۔ تو جب تک ہم قرآن اور سنت سے وابستہ نہ ہوں، ہم کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا؟ یہ کام اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم لوگ زمین میں چل پھر کے دیکھو اور غور کرو کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پھر قیامت کے دن وہ انہیں دوبارہ زندگی دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس میں تو کوئی اچنبے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور وہ کس قدر سپر پاور رکھتا ہے اپنی مخلوق پر۔ فرمایا یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، جس سے چاہے عذاب دے، جس پر چاہے رحم کرے، اور وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، بات کیا ہے کہ تم سب کو واپس اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں۔ اور جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کا کفر کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کے منکر ہیں، وہی میری رحمت سے نا امید ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں رکھتے اور جنہیں آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں ہے۔ جسے آخرت کی ملاقات کا یقین ہو، اس کے لیے مصائب کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا سہل ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کا کوئی اثر ان کی قوم پہ نہ ہوا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ، ان کی قوم نے اس کے سوا کچھ نہ کہا کہ آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یا تو اسے قتل کر دو یا اسے آگ میں جلا دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آگ سے نجات دے دی۔ بے شک ان میں اس سارے واقعے میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جو بندہ اللہ کا مخلص ہوتا ہے، جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی پھر اس کو کس طرح کے امتحان سے جب دیکھتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، کیونکہ انہوں نے تو آگ میں چھلانگ لگا دی تھی، انہوں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا راستہ نہیں چھوڑا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو ان کے لیے گلزار کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنے معبود اس لیے بنایا ہے تاکہ دنیا کی زندگی میں تمہاری آپس کی محبت باقی رہے۔ محبت کا مرکز بنانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس کی ذات باقی ہے، تو جو محبت اس سے ہو، جو محبت اس کی محبت کی خاطر ہو، وہ محبت بھی باقی رہتی ہے، اور باقی سب کو فنا ہے۔ فرمایا پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دے گا، یہ جھوٹے تعلق دنیا کے یہ ختم ہو جائیں گے، اور ہر ایک دوسرے پہ لعنت بھیجے گا۔ کون؟ جو گناہ پہ اکٹھے ہوئے وہ آخر میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور تمہارا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ لیکن ہوا کیا؟ لوگ ان پہ ایمان نہ لائے، لیکن ان کے جو بھانجے تھے وہ ان پہ ایمان لائے۔ فآمن لہ لوط، پھر لوط علیہ السلام ان پہ ایمان لے آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وقال انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی خاطر ہجرت کر رہا ہوں، چھوڑتا ہوں اپنا گھر، اپنا وطن، اپنا سب کچھ،
اللہ کی خاطر، بے شک وہ بڑا زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے، اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ان کی نسل میں نبوت اور آسمانی کتابیں رکھ دیں۔ ہم نے دنیا میں انہیں ان کا اجر دیا، اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر فرمایا کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا۔ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا تم ایسی برائی کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے بھی یہ برائی نہیں کی، کیا تم مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اور راہ چلتے مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو؟ یہ 3 باتیں جو ان میں بہت زیادہ تھی انہوں نے گنوائی، یہ 3 جرائم۔ تو ان کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، کیونکہ وہ پیغمبر کو سچا نہیں جانتے تھے۔ اب لوط علیہ السلام نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب مجھے فسادیوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ آج کا ہمارا جملہ یہی ہے کہ جب بھی ہمیں خطرہ ہو ارد گرد کسی سے، ایسے شخص سے جو فسادی ہو، تو یہ دعا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مانگنے میں بہت کارگر ہے۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ مجھے مفسد قوم پہ مدد اور فتح عطا فرما۔ اور جب ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں، یعنی یہ پیغمبر کو کی بات نہیں مان رہے، اللہ کا حکم نہیں مان رہے، لہٰذا یہ خود پہ خود ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا بس اب ان کی مہلت کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے وہاں کون لوگ ہیں، ہم بلا شبہ انہیں اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، ایمان والوں کو بچا لیا جائے گا، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو ان کا آنا انہیں ناگوار گزرا اور ان کی وجہ سے وہ تنگ دل ہوئے، تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں ڈریے نہیں اور نہ ہی رنج کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی اس کا انجام اپنی قوم کے ساتھ ہی ہوگا، یعنی ہلاکت ہوگا۔ اور ہم اس بستی والوں پر ان کے فسق و فجور کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کو عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے ایک کھلی نشانی بنا کے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں کہ قوم لوط کی بات ہوئی کہ 3 بڑی خرابیاں جو تھیں وہ اس قوم میں ایسی تھیں کہ جو بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری بڑی خرابیاں تھیں، لہٰذا ان پہ عذاب بھی باقی اقوام کی نسبت زیادہ آیا۔ ایک تو یہ کہ جیسا میں نے ابھی ترجمے میں بھی پڑھا کہ یہ ہومو سیکشولز تھے، اور دوسرا یہ راز زنی کرتے تھے، یعنی راستے میں ڈاکے ڈالتے تھے، راہ گزر پہ بیٹھ جاتے تھے اور سرے عام برائی کرتے تھے۔ یعنی برائی کا کرنا بذات خود بری چیز ہے، لیکن جب وہ سرے عام کی جائے تو وہ اس سے بھی بڑی برائی بن جاتی ہے۔ لہٰذا ان پہ کیا عذاب آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو زمین سے اوپر اٹھایا اور اوپر سے پھر الٹ کر نیچے پھینک دیا گیا، ان پہ پتھروں کی بارش کی گئی اور زمین پھٹ گئی، زلزلہ آیا اور یہ سب زمین کے اندر دھنس گئے، اور اوپر پانی ان کے چھا گیا، اور وہ ڈیڈ سی آج بھی نشانی کے طور پہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے نافرمانوں کی پکڑ کرتا ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دی گئی وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کے لیے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن پر ایمان رکھو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اب دیکھیں کہ آخرت فراموشی ہی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ زمانے میں شاید یہ خرابی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہمیں اپنی آخرت کے عقیدے کو پختہ کرنے، اسے ریوائز کرنے، اسے بار بار ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال انہوں نے اللہ کی بندگی کے بعد یوم آخرت کی یاد انہیں دلائی، اس کا حکم دیا کہ اسے یاد رکھو اور اعتدال سے نہ ہٹو، یعنی فساد نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔
تو سخت زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک قوم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی نشان عبرت بنا دیا۔ وعادًا وثمود وقد تبین لکم من مساکنہم، اور ہم نے قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کر دیا اور تم لوگ ان کے رہنے کی جگہوں کو دیکھ چکے ہو، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیا تھا اور انہیں راہ حق سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ ہوش مند لوگ تھے۔ قارون و فرعون و حامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کا راستہ اختیار کیا اور وہ لوگ ہم سے بچ کے نہیں نکل سکتے تھے، تو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ تو ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کی بارش کر دی، یعنی اوپر سے عذاب آیا، اور بعض کو ہم نے ایک زبردست چیخ سے پکڑ لیا، یعنی دائیں بائیں سے عذاب آیا، اور بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یعنی پاؤں کے نیچے سے عذاب آیا، اور بعض کو ہم نے ڈبو دیا، یعنی سر تا پیر عذاب آیا۔ تو افراد اور اقوام کا انجام ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو اوپر سے عذاب بھیج دے، یا نیچے سے، یا دائیں بائیں سے، یا سر تا پیر عذاب میں مبتلا کر دے۔ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھاگ نہیں سکتا، کوئی اس کے عذاب سے بچ نہیں سکتا، لہٰذا انسان کو اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے اور اس کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنے اعمال کے ذریعے بھی اور دعا مانگ کے بھی۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بنا لیتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ کس طرح کہ نہ ہی تو وہ مضبوط ہوتا ہے، ایک تیز ہوا کا جھونکا اس کو اڑا کے لے جاتا ہے، گھر پناہ گاہ ہوتا ہے، لیکن مکڑی کا گھر پناہ فراہم نہیں کرتا، نہ بارش سے بچاتا ہے، نہ دھوپ سے، نہ ہی تیز آندھی سے وہ بچا سکتا ہے۔ فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہوتے کہ غیر اللہ کے سہارے ناپائیدار ہیں، غیر اللہ کے سہارے ہمیں پناہ نہیں دے سکتے، اصل سہارا اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جسے وہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وما يعقلها الا العالمون، اور انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ تو مثالوں کی سمجھ کے لیے بھی قرآن کا علم حاصل کرنا بہت لازم ہے، کہ جو تمام علوم کی جامع کتاب ہے۔ فرمایا خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمانوں اور زمین کو برحق یعنی بامقصد پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ سب نظام کسی ایک کے کنٹرول میں ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، اس کی مثال جیسی بھی کوئی مثال نہیں۔ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم اس کے آگے خوشی خوشی سرنڈر کر دیں۔